सितारों से पहचान हो गई, जाग जाग के मंजिल आसान हो गई, बांध ली एक नई दोस्ती, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, वो लोग जो ये कहते थे कि पनामा पेपर्स के जो मसाइल हैं या फिर लोगों ने जो इसका एक शोशा बनाया हुआ है वो सिर्फ मीडिया की हद तक है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हो जाएगा। शायद वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते थे, क्योंकि अब हालात ये अक्सर चेंज हो रहे हैं। जो हम बार बार बात करते थे मुल्की पॉलिटिकल टेम्परेचर की कि उसमें कमी वाक़ हो रही है या वो कहीं ना कहीं उसमें अब ड्रैग हो रहा है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। अपोजिशन जमातों ने ठान लिया है कि वो सड़कों पर आएंगे। मुस्तकबिल इस हुकूमत का होगा क्या, ये तो हम जानेंगे ही। और लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो, लेकिन उस पे ईदी साहब पे मुझे बात करनी है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो कि जिनको हम एक ट्रिब्यूट भी अपने इस प्रोग्राम में दे रहे हैं, और वजह यही है कि वो मुल्क में है और वो कहते हैं, उनको हर कोई जा जाके कह रहा है कि जी आप मुल्क से बाहर चले, हम आपको इलाज कराते हैं, एयर एम्बुलेंस मंगाते हैं। वो उनकी कहते हैं कि ना सिर्फ मैं मुल्क में रहूंगा, सरकारी अस्पताल में इलाज कराऊंगा। तो मेरा ख्याल है ये मैं कुछ बोलूंगी तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि कितनी बड़ी शर्म का मुकाम है कि हमारे वजीर आजम साहब मुल्क के सरबरा मुल्क से बाहर है, अपने इतने अरसे वो मुल्क में रहे लेकिन एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें अपने लिए वो इलाज करा सके। और वो मुल्क का मसीहा इस मुल्क में है, बीमार है, सड़कों पे रहा, वो कहता है सरकारी अस्पताल में इलाज कराऊंगा। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले मैं जरा अब्दुल सत्तार ईदी के साहब के हवाले से बात कर लूं, फिर सियासी सूरत हाल पे तो बड़े दिलचस्प उनके पास तज्जिए भी हैं, बड़ी दिलचस्प उनके पास खबरें भी हैं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, हमेशा ही मैं आपकी शुक्रगुजार होती हूँ कि आप टाइम देते हैं अपने बिजी तरीन स्केड्यूल से। डॉक्टर साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उनको ऑफर्स भी हो रही है, उनको क्या वजह रोके हुए है कि वो मुल्क में इलाज कराएं और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं? नादिया, सबसे पहले तो आपने भी बेशुमार दफा ईदी साहब को देखा होगा, सारे कौम में सबने देखा है, मिली हूँ मुलाकात, और उनको सड़कों पे भी खड़े देखा होगा। और ईदी साहब जो है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरा ख्याल है हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते इतनी बुरी खबरें सुनने के। ईदी साहब को अल्लाह ताला खैरियत से रखे। और मैं आज उनको देख रहा था, उनसे बात भी शायद नहीं हो रही थी, और मैं सोच रहा था कि कौन से लोग फिर पाकिस्तान में रह जाएंगे। ईदी साहब अभी पिछले हफ्ते मोहम्मद अली अमेरिका में जो हुआ, अब देखें कितना बड़ा आदमी, लोग उसको एक बॉक्सर के तौर पर लेते हैं, वो बॉक्सर नहीं था, बॉक्सर से बहुत बड़ी शख्सियत उनका हुआ। अब ईदी साहब, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैंने ईदी साहब को इस तरह देखा ना अपनी आंखों से कि एक तो वो था ना कि झूले वाला इन्होंने स्टार्ट किया कि आप बच्चों को ना मारे, बच्चियों को ना मारें। अब देखिए क्या बात, आप बच्चियों को ना मारें, बच्चियों को ना कत्ल करें, अब हमारे पास खामोशी से छोड़ जाए रात के वो झूले में। और लोग छोड़ जाते थे, यानी लोग वहां पर जो आपने पता नहीं देखा ही नहीं, क्लिफ्टन में जो बहुत बड़ा बंगलो इनको किसी ने डोनेट किया था, मैं तो वहां पे गया तो वहां पर बेशुमार बच्चियां जो बड़ी हो गई माशाल्लाह, वो फिर उसके बाद वो छोटी छोटी बच्चियों को, जो बड़ी बच्चियां थी, मैंने कहा ये कौन है, तो पता चला इनको भी कई साल पहले झूले में डाल गए थे, अब वो बड़ी होकर वहां छोटी बच्चियों की टेक केयर कर रही थी। तो मैं हैरान हुआ इस फिनोमेना से। बल्कि सीधी साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये वॉलंटियर्स? कहते नहीं वॉलंटियर्स नहीं डॉक्टर साहब, इन बच्चियों को भी झूले में डाल गए थे कई साल पहले। तो मैं एक अजीब उनका कॉन्सेप्ट, एक अजीब उन्होंने बात की। और आप देखें कि ना कोई नोबेल प्राइज, ना कोई किसी ओहदे का लालच, ना कोई ऐसी, खामोशी के साथ वो अपनी उन्होंने काम सारा किया। और मैंने अपनी आंखों से ईदी साहब को देखा है। एक तो उनका ये काम है ना सारा, लेकिन जो पुरानी लाशें जिनको दफनाने के लिए घर वाले तैयार नहीं होते थे, देखें घर वाले भी तैयार, बच्चे तैयार नहीं होते थे इस बात पे कि हम अपने बाप को गुस्ल दें, बीवी शौहर को हाथ देखने को तैयार नहीं है, शौहर मतलब वो फेंक के चले जाते थे। ईदी साहब उनको अपने हाथों से गुस्ल दे रहे होते थे, कफन पहना रहे होते थे। देखिए ये कॉन्सेप्ट कभी था पाकिस्तान में, कभी भी नहीं था कि आप गुस्ल, फिर मुर्दा खाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको पता है एक दौर में ऐसा दौर आ गया था, बल्कि मुझे अभी भी नहीं पता
کہ کتنے مردہ خانے ہیں کراچی میں یا باقی ملک کے مردہ خانے ایدھی کے جو مردہ خانے تھے اور ایدھی ٹرسٹ کی ایمبولینسز، اگر ایدھی ٹرسٹ کی ایمبولینسز نہ ہوتی تو آج کیا ہوتا مجھے بتائیں. سرکاری اسپتال میں علاج کرانے پہ بزد ہیں، میسج کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایدھی صاحب کی ساری زندگی ان کا کام ہی سرکاری، بلکہ میں تو سوچ کے شرم کرے گا کہ یہ دیکھو یہ ملک کا مسیحا. نہیں ایدھی صاحب کو میرا خیال ہے یہ ایدھی صاحب اس بہت بڑی جگہ بہت یعنی یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، اس طرح عزت نہیں آتی بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم کے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے اور پی آر کمپنیز بنا کے اور آپ میری پبلسٹی مجھے ہیرو بنائیں. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. ایدھی صاحب ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور بہت بڑا مقام دی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ کھانا 24 گھنٹے لنگر، برکت کتنی اللہ نے دی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ایدھی صاحب کے پاس کفن ختم ہو گئے ہوں؟ یعنی ابھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، بڑا سانیہ پیش آ جائے، ایدھی یعنی ان کے پاس ہر وقت چیزیں وافر مقدار میں، دوائیاں، ہر گورنمنٹ ہسپتالوں میں دوائیں ختم، ایدھی میں کبھی ختم نہیں دوائیاں. تو اللہ تعالیٰ صحت دے انہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہمارا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم نہ صرف ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں بلکہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اب آگے چلتے ہیں، ذرا ملک کے سیاسی ماحول پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ حکومت جا رہی ہے، یہ حکومت نہیں جا رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے. تو میں ابھی ایک بریک کے بعد ایک ویڈیو کلپ دکھاؤں گی آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی کہ جو جس حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے. کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر جو سو کالڈ اوپن ہارٹ سرجری کرانے کے بعد لندن کی سڑکوں پر جب وہ چہل قدمی کر رہے ہیں تو لوگ پیچھے سے ان کو بھی آوازیں لگا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں شرجیل میمن کی بھی اسی قسم کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس کے بعد اب نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم کی ویڈیو آئی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ نے کچھ نہیں کیا. ایک نیشنل امبیرسمنٹ تو بن گئے نا، سمبل آف نیشنل امبیرسمنٹ، یا نہیں بنے ہمارے لیے ابھی تک؟ جی آپ نے ایک بات کی تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی ہسپتال نہیں بنا سکے ملک میں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتا ہوں. ہمارے لیے نہیں بنا سکے، اپنے لیے کیا انہوں نے ہمارے لیے پبلک کے لیے نہیں بنا سکے کوئی ہاسپٹل. آپ یہ دیکھیں کہ ہسپتالوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے اس ملک کے ہسپتالوں کا، جہاں کے وزیر. مجھے آپ ایک بات صرف یہ بتائیں کہ میں ایک پاکستانی کے طور پہ کیسے ٹرسٹ کروں اپنے حکمرانوں پہ اگر وہ حکمران مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. میرے ہسپتالوں میں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو اس ملک میں بینکوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو اس ملک کے اندر پیسے رکھنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو ٹیکس دینے میں ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو سیکیورٹی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو وہ مجھ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان پہ ٹرسٹ کروں اور ان کو ووٹ دوں اور ان کے آگے میں بلے بلے کے نعرے لگاؤں جب آپ کو ریاست پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں ہے آپ کو. مجھے نہیں پتا کہ لندن کی کون سی ویڈیو آپ نے دکھانی ہے. میں نے دکھانی یعنی وہاں تو چلے پھر بھی ٹہل رہی ہیں تو ٹہل بھی نہیں سکتے، یہاں تو ٹہل بھی نہیں سکتے، وہاں پر بھی جو ٹہل رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے. چلے میں وہ آپ کو دکھاؤں گی. پوری اشرافی ہے، یہ پوری ایلیٹ کلاس ہے، یہ ایک شخص کی بات بھی نہیں ہو رہی. یہ سب کے سارے لوگ دیکھیں یہاں آپ بیٹھتے ہیں نا پی آئی اے میں، آپ نے ان کا ایٹیچیوڈ دیکھا ہے کیسے یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں پی آئی اے کے عملے کو کراچی ایئرپورٹ پہ یا ایمریٹس میں بیٹھ جائیں، اتحاد میں بیٹھ جائیں تو کہ بالکل بلی بن کے آرام سے آ کے ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے، اتاریں گے کہ نیچے اترو. یعنی یہ ان کا ایک عجب قسم کا مائنڈ. وہاں لائنوں میں کھڑے ہوں گے آرام سے، شاپنگ بیگ جائیں گے، اپنی چیزیں اٹھائیں گے، سڑک پہ ٹہلیں گے. پاکستان میں آتے ہی ان کی گردنوں میں ایسا سریا آتا ہے سب کے سب، ایسا لگتا ہے چراگاہ چرنے آ گئے، کھانا کھانے آ گئے، پاکستان تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں. وہاں پہ ہوٹلنگ بھی کریں گے، وہاں پہ ہینگ آؤٹ بھی کریں گے، وہاں کی سڑکوں پہ بھی اور جو باہر ہوتے ہیں ٹیکسی میں بھی گھومیں گے. نہیں جلا وطنی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا دل ہم چاہتے نہیں پاکستان، خدا کے واسطے میں پاکستان لے، ہم مر جائیں گے ہم. اور یہاں جب آ جاتے ہیں تو یہاں دل نہیں لگتا ان کا. یعنی یہ عجب قسم کی مخلوق ہے. میں جب آپ کو ویڈیو کلپ دکھاؤں گی تو میں اس پہ آپ کے کامنٹس ہوں گی. پہلے مجھے بتائیں کہ اپوزیشن اس کا کیا سوچ کے بیٹھی ہے؟ کیا اپوزیشن یہ جو ٹی آر میٹنگ بار بار ہو رہی تھی، سیشنز ہو رہے تھے، اس سے ناکام ہو گئی ہے؟ اس سے جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کی بڑی بدقسمتی ہے. اگر سیاستدان فیل ہوئے نا، دیکھیں اگر یہ بدقسمتی ہے ٹی آرز نہیں بن رہے، میں آپ کو ایک خبر بھی دے رہا ہوں، تجزیہ بھی دے رہا ہوں، یہ میں بات بتاؤں، عدالت نہیں آ رہی بیچ میں، عدالت سو موٹو نہیں لینے جا رہی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ بتاؤں کہ میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو عدلیہ سے قریب ہیں. انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا آف دا ریکارڈ، میں نے کہا سر آپ اس پہ سو موٹو لیں گے اس کے اوپر یا کوئی خود ایکشن لیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے بیچ میں، نہیں آئیں گے. اب مجھے بتائیں پولیٹیکل ڈیڈ لاک بننے جا رہا ہے، سڑکوں پہ احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے. حکومت بھی غالباً، کیونکہ میاں صاحب کی جو میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مولانا صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب آپ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ ان ہاؤس چینج کر دیں
اور میں زرداری صاحب سے ملا تھا، زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کو یہ کہیں، کیونکہ ان کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا دونوں کی، زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، تو بیچ میں جو پل کا کردار تھا وہ مولانا فضل الرحمان ادا کر رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کر دیں، اور آپ لیکن اس کے آگے جو نام لیا انہوں نے وہ لیا چودھری نثار یوٹیوب بروٹس، جو پہلے یعنی پورا کا پورا کیمپ، اب تو دیکھیں نا بڑا کیمپ ہو گیا نا، پہلے تو اس میں اسحاق ڈار نہیں تھے، پہلے اس میں خواجہ آصف تھے، اور خواجہ آصف نے ریکارڈ بھی کہا تھا کہ میں بات میری مہینوں سالوں بات نہیں ہوتی. اب اس کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار بھی آ چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایسے اچھا وزیر خارجہ نہیں، دیکھیں مشیر خارجہ کون ہے؟ مریم نواز کس کیمپ میں ہے؟ مریم نواز تو اسحاق ڈار صاحب ہے نا، اٹس آل ان the family تو وہ مریم نواز صاحبہ تو وہ سارے سلسلے چلا رہی ہیں. اب مجھے اب یہ بتائیں نا کہ ایک ڈرون اٹیک ہو گیا، اس ڈرون کے بعد مشیر خارجہ نہیں بولے، اس وقت نہیں بولے، نہ طارق فواد نہیں بولے، نہ سرفراز عزیز بولے. کون بول رہا ہے؟ وزیر داخلہ، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈرون اٹیک سے. وہ آ کے انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ ڈرون نے باہر سے حملہ کیا ہے، یاد ہے؟ اب جب باہر سے حملہ کیا ہے ڈرون نے تو وہ تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بارہ سرفراز عزیز صاحب نے کہا کہ ڈرون اٹیک. وہ کب کہا انہوں نے؟ جب وہ جی ایس یو کی میٹنگ ہو گئی، یعنی اس کے 20 دن بعد طارق فاطمی صاحب اٹھے جاگے سوتے اور سرفراز عزیز صاحب سامنے آئے ہیں، جلوہ افروز ہوئے اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس دن جب امریکنز کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں ملک کس طرح چل رہا ہے. یعنی یہ اس میں میاں صاحب یہ کہہ سکتے تھے نا، مجھے کیا میاں صاحب نہیں کہہ سکتے تھے؟ مجھے بتائیں آپ نے چھٹی پہ جانا ہو، فرض کریں کوئی مسئلہ ہو، آپ کہیں گے نا میری ایبسنس میں یہ میرے 5-6 کام ہے، بڑے امپورٹنٹ کام ہے، یہ کچھ سنبھال لے کام میرے. اب ایسے کیسے ملک چھوڑ کے چلے گئے باہر؟ اچھا یار ہوگا تو دیکھ لینا، تم دیکھ لینا، چلاتے رہو، جیسے ایک کمیٹی بنا دو. نہیں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر جو ہے ان کے صاحبزادی ہیں ہماری نواز، تو وہ ان سے لیتی رہتی ہوں گی انسٹرکشن یا ان کو دیتے ہوں گے؟ نہیں تو آپ نے مریم نواز صاحب ہماری تو بہنوں کی طرح اور انتہائی قابل احترام، وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں لندن اس لیے نہیں گئی کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ میرے والد بیمار ہیں. اچھا اس وقت ان کو اپنے والد کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اتنی فرما بردار بیٹی جو یہ پاور کا گیم جو ہے نا، بدقسمتی کے ساتھ ہم تو ابھی بھٹو خاندان کا ہماری میموریز میں ہے سارا، لیکن آپ ہسٹری ذرا اٹھا کے دیکھیں نا تو یہ پاور گیم کے اندر کون سا اورنگزیب تو کون سا دارا شکو تو کون سا شہزادہ سلیم، وہ باپ کو انہوں نے اندھا کر کے شاہ جہاں کو ڈال دیا تھا اس کے اندر کوٹری کے اندر، اور شاہ جہاں بیٹے نے ڈال دیا تھا اورنگزیب نے. اور ابن شاہ نے بڑے اچھا جملہ لکھا تھا کہ ابن شاہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے کہا اورنگزیب عالمگیر کے 2 ہی شوق تھے، وہ اپنے بھائیوں کو مارا کرتے تھے، فالتو وقت میں ٹوپیاں سیتے تھے. تو وہ اپنے سارے بھائی مار کے اس نے شہزادہ سلیم نے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اورنگزیب عالمگیر نے اور اس کے بعد دارا شکو کو باقی سب کو مار کے شاہ جہاں کو بند کر دیا تھا اپنے باپ کے کوٹری میں، اور اس کے بالکل سامنے تاج محل تھا اور بادشاہ دیکھ کے روتا رہتا تھا شاہ جہاں کے یہ تاج محل میں نے بنایا، اسی میں ڈیتھ ہوئی اس کی بادشاہ کی. یہ تو ہسٹری ہے ہماری. اب بات ہے کہ پاور اسٹرگل میں والد وہاں پہ مار پڑے، پاناما لیکس مریم نواز صاحبہ پہ. اچھا میاں نواز شریف اس لیے ڈاؤن ہے کہ ان کا سارا سرمایہ جو ان کی ظاہر ہے پولیٹیکل ان کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ آگئی تھی کہ مریم نواز آئیں گی آگے. بچے تو ایسے ہی ہیں، مطلب حسن نواز اور حسین نواز تو انٹرسٹڈ نہیں سیاست میں. ایک طرف حمزہ آپ دیکھیں حمزہ بھی چپ ہیں، واپس آ کے لندن سے چپ آئے ہیں. حمزہ چپ بیٹھے ہیں، بالکل میسج دے کے گئے تھے نا، جانے سے پہلے پنڈی نہیں ملے تھے یہ کہ میں جا کے وہاں کہتا ہوں بھائی سے کہ آپ ان ہاؤس یہ کریں چودھری نثار کے ساتھ. ان ہاؤس چینج آتا چودھری نثار سامنے آتے ہیں، کوئی ان ہاؤس چینج نہیں آ رہا، وہ میاں صاحب نہیں مان رہے اس کو. ان ہاؤس چینج نہیں آ رہا اور اپوزیشن سوچ کے بیٹھ گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ سڑکوں پہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ پیغام بھیجا تھا طاہر القادری صاحب کو کہ شہباز شریف میں شہباز شریف سے ریزائن کرواتا ہوں. آپ کو پتا اس بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا طاہر القادری اور عمران خان کا. طاہر القادری صاحب نے جھگڑا کیا، یعنی ایک ٹینشن ہو گئی تھی بیچ میں. طاہر القادری صاحب کو میسج آیا میاں نواز شریف صاحب کا، ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی کے جن کو میں نام اس وقت نہیں لینا چاہ رہا، انہوں نے طاہر القادری صاحب سے کہا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف ریزائن کر دیتا ہے، آپ یہاں سے دھرنا اٹھائیں. اس کے اوپر حمزہ شہباز نے جلوس نکالا لاہور کے اندر اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے قربانیاں ہمیشہ ہم ہی دیں قربانیاں. اور اس وقت پھر تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی حمزہ کی بیگم صاحبہ سے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے، کیونکہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا خیال تھا کہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے خاندان میں اس کے پیچھے تیمینہ دورانی صاحبہ ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اب حمزہ شہباز ایک اکلوتے، آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی کے رکن ہے وہ کیپٹن صفدر حمزہ شہباز، یہ 2 لوگ فیملی کے ہیں. وہ تو اتنے سینیٹر ہیں ساتھ دار، یہ 2 لوگ فیملی کے ہیں، اور اگر دور کی فیملی میں چلے جائیں تو پھر آپ ہی شیر علی ہیں.
بات اب حمزہ شہباز کو نہیں بنانے پہ تیار ہو رہے میاں صاحب, کبھی بھی نہیں ہوں گے حمزہ شہباز. ویسے تو وہ اپنی بیٹی کو اس لیے بٹھا کے دیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور جو ہے وہ تخت پہ قبضہ نہ کرے. دیکھیں نا تخت کی جنگ, دیکھیں نا اب میاں صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کسی صورت ان ہاؤس کے اوپر نہ مولانا صاحب کی سن رہے ہیں نہ, اچھا زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے جیسے تیسے کر کے وہ بلی چڑھا دیا تھا اس کو, یوسف گیلانی کو, راجہ پرویز کو لے آیا تھا, میں نے سسٹم تو چلایا تھا, خدا کا واسطہ اس سے کوئی چلا جائے کہ سسٹم چلے سسٹم. لیکن مختصر سا بریک ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے لینا پڑتا ہے. جب میں بریک صاحب سے آتی ہوں تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی کہ سسٹم تو چلے لیکن سسٹم کو چلائے گا کون. دوسری بات ہمیں جاننی ہے کہ اپوزیشن ایک دفعہ پھر فیصلہ کرے بیٹھی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ سڑکوں پر آئے گی, دوبارہ سے وہ سڑکوں پر آئے گی. ایک دھرنا ہو چکا ہے, یہ دھرنا اگر دیتی ہے اس سے کتنا مختلف ہوگا. اور اب جو طاہر القادری صاحب واپس آ رہے ہیں تو اسی قسم کا ایک اور نیکسس ہوگا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی اے اور شیخ رشید صاحب. مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویسے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اپوزیشن کے احوال تو میں جانوں گی کہ کیا سوچ کے بیٹھی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں آپ سے کہہ رہی تھی, میں بریک کے بعد ایک ویڈیو کلپ چلاؤں گی, وہ میں آپ سے پوچھوں گی. جب بار بار نیشنل امبیرسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب جو بقول آپ کے خود کے کہ یہاں تو سڑکوں پہ گھومنا تو دور کی بات, قدم بھی باہر نہیں رکھتے, جب وہ لندن کی سڑکوں پر جلتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, حسن نواز کے ساتھ, تو لوگ اب اس پہ کس طرح سے ان کو تھریٹ کر رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے ہوٹنگ کر رہے ہیں. ذرا چلائے گا وہ کلپ, چلائے گا ڈاکٹر صاحب, دیکھیے گا. Sir, these are the people, yeah. These is Mia Saab son, called Mr. Hassan Nawaz, yeah. They looted Pakistan, they looted everyone, yeah. And they are here, yeah. Look at that, how calmly they are walking. They got money, and how calmly these people are walking. I'm not gonna go hell with you. Sir, these are the people, yeah. If you didn't looted the Pakistan, yeah, you should give some receipt. وہ رسیدیں کہاں ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کو لوٹ لیا تو اس کی رسید تو دے دو. یہ ان کے ساتھ لندن کی سڑکوں پر ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے نادیہ کہ آگے ہم اس پاکستانی پالیٹکس پہ ہیں, میں ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اورلینڈو میں بھی واقعہ بھی ہوا ہے, یہ بہت افسوسناک, بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اور اس میں جو ایک اور اس میں چونکہ ایک مسلمان کا نام آ رہا ہے, ایک مسلم کا نام, اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ داعش نے مبارکباد دی ہے, اور داعش نے کچھ عرصے پہلے کہا بھی تھا کہ ہم اورلینڈو میں کچھ کریں گے. تو وہاں پر جو ماحول ہے اس وقت امریکہ کا اور مغرب کا, اور اس میں آپ سن ہی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کر رہے ہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اسلاموفوبیا یا جو نفرت ہے, یہ جو ٹیکس بہت بڑی تعداد میں 50 سے زیادہ غالباً جو اطلاعات آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہماری ساری دعائیں بھی. فرانس والا یا پیرس والا ایک بیکلیش دیکھا تھا. بالکل ایگزیکٹلی. تو اب اور یہ الیکشن کا ہے نا اس وقت, اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو باتیں آپ سنیں اگر جو مسلمانوں کے بارے میں یا امیگرینٹس کے بارے میں, تو مجھے ایک تو ڈر ہے کہ وہاں پہ کوئی اور اس قسم کے معاملات نہ ہوں, جو جنرل ایک مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ معاملات نہ ہوں. ابھی دیکھیں کتنا اچھا ماحول بنا تھا وہاں پہ, سارے مسلمان, یہودی, عیسائی, ہر کوئی ٹریبیوٹ پیش کر رہا تھا محمد علی کو. اور پرسوں کل پرسوں کی بات ہے, اور آج ایک مسلمان کو پھر وہی ماحول بن گیا. اچھا, آلدو کہ ان کے فادر کا اسٹیٹمنٹ آیا, مطلب متین کے فادر کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود مسلم نیشن اور اسلامک سم تھنگ, لیکن یہ کہ میں بڑا افسوس کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور بڑا وہ بھی کیا ہے, لیکن بہرحال ایک واقعہ تو ہوا ہے. ایک واقعہ ہے, اب ایک بندہ ہے, اس کو پورے اسلام پہ تو ہم نہیں کر سکتے نا, یا سارے مسلمانوں پہ کریں یا سارے اسلام پہ کریں. لیکن بات یہ کہ وہاں جو ماحول ہے, جتنا دنیا اس کو پھر پورٹری کرتی ہے, یا جس طرح وہ لوگ جو خدا واسطے کا بیر کھا کے بیٹھے ہیں اسلام سے, مسلمانوں سے, وہ بھی اس کو کس رنگ میں پیش کرتے ہیں. اور کیونکہ نمبر بہت بڑا ہے, 50 سے زیادہ, تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ معاملہ بخیر و خوبی آگے جائے, اور ہماری طرف سے ساری ہمدردیاں. ٹھیک ہے, اب وہ جو ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے, نواز شریف صاحب لندن کی سڑکوں پہ ان سے کہہ رہے پاکستان کو لوٹا ہے, رسید تو دے دو. یہ بندہ او یہ کیوں کر رہا ہے, باہر کو زیادہ نہیں کرے گا, اس نے 5 دفعہ کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, اب ان کا جب باہر جانا اور باہر جا کے گھومنا, اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تصویریں اتروانے کو لوگ لائنوں میں لگا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ سیلفی اتروا لیں, ہم آپ کے ساتھ تصویر اتروا لیں. وہ پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اور ویسے تو ان کو رک کے جواب دینا چاہیے. دیکھیں نا, اگر لیڈرز ہوں اور انہوں نے غلطی نہ کی ہو, کوئی اگر غلطی نہ کی تو رکیں 1 منٹ اور کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ, بات سنو, کیا مسئلہ ہے, دیکھیں ہم بیمار ہیں. وہ بھاگ رہے ہیں پراپرلی, آگے بھاگ رہے ہیں کہ بچو, وہ کہہ رہے ہیں رکو, وہ بھاگ رہے ہیں آگے. وہ پبلک, یار آپ رکیں, آپ رک کے ان کو جواب دیں کہ بھائی 1 منٹ کیا ہو گیا آپ کو, یار میں کہہ رہے
وہ تو چور ہے تو ایک نہیں کئی لوگوں کی ویڈیو آ گئی, کئی لوگوں کی نہیں, مطلب وہ رک کے جواب نہیں دے سکتے. یار ایک منٹ بھائی کیا مسئلہ آپ کے ساتھ, یار ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کیوں ناراض ہیں ہم سے, نہیں وہ بھاگ رہے ہیں آگے, وہ پیچھے لے کے جاتا رہے, اے رکو چور فلاں, وہ عجیب اور یہ لوگ جو ہیں ڈرے ہوئے ہیں. اچھا اسی لیے دیکھیں میں تو صرف سوچ رہا ہوں پاکستان میں ہے تو کیا ہو ان کے ساتھ, اگر یہ 50-60 گاڑیاں آگے پیچھے لے کے نہ گھومیں تو ان کے ساتھ پاکستان میں لوگ کیا کریں, ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ پیسہ جو ہے یہ پیسے سے محل خرید لیں, یہ پیسے سے لوٹ مار کر کے اپنے بچوں کے جائیدادیں بنا لیں, پیسے سے عزت لے سکتے ہیں آپ, پیسے سے احترام لے سکتے ہیں. اس آدمی کو دیکھیں نا جو عیدی عبدالستار عیدی, وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی عزت, اس کے لیے کتنی دعائیں ایک تو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, وہ اس آدمی نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہوگی زندگی میں, اس کے مردہ خانے میں کتنی انسانی لاشیں کتنے دن میتیں پڑی ہوں گی, کتنے اس آدمی نے غسل دیے ہوں گے, کتنے بچوں کو پالا ہوگا, قبروں میں دفناتے تھے خود, تعداد بھی نہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے, ان کے پاس نمبر ہزاروں میں, خاموشی سے کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب عیدی صاحب کی بات ہے نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ دونوں شخصیات کا میں نے عید پروگرام کیا تھا, دونوں کا انٹرویو لیا تھا, تو بلقیس عیدی صاحبہ بھی موجود تھی, عبدالستار عیدی صاحب بھی موجود تھے. تو بلقیس عیدی کہتی ہیں کہ تھر کے مور بھی مر جاتے ہیں نا تو عیدی صاحب خود جاتے ہیں کہ نہیں موروں کو اٹھانا ہے, اور جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ 18 سال کے جوان ہو جاتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں کہ اب آپ کی طبیعت اس قابل نہیں رہی ہے کہ آپ خود واقعے پر پہنچے, لوگ ہیں پہنچ جائیں گے, لیکن یہ اپنے آپ کو اس وقت 18 سال کے جوان محسوس کرنے لگتے ہیں اور خود پہنچ جاتے ہیں. اور ایسا دیکھا ہے نا ہم نے ہمیشہ سیلاب میں ہر جگہ, یہ کبھی نہیں عیدی صاحب بیٹھ کے, کبھی ہم تو نہیں عیدی صاحب ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کے دیں, نہیں عیدی روڈ پہ سڑک پہ خود ہر جگہ. ٹھیک ہے, روڈ کی باتیں ان کا میرے خیال سے ان کی اس سے زیادہ تصدیق نہیں ہو سکتی کہ ہم عیدی صاحب کا ذکر ان فضول 3rd کلاس لوگوں کے ساتھ کریں, جو جن کا بھی آپ نام لے رہی تھی, جو ہماری سو کالڈ اشرافیہ حکمراں ہیں ہمارا, عیدی صاحب کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم کو میں سب کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اشرافی ہے ان کا نام ہی نہ لیں. عیدی صاحب کی بہت بڑی توہین ہے ان کا نام لیا جائے ان کے ساتھ, سب کے ساتھ, ان سب کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ یہ اپوزیشن کیا سوچے بیٹھی ہے, کیا اس دفعہ عید کے بعد واقعی کو دھرنا ہونے جا رہا ہے, کوئی ایسا کچھ طوفان ہوگا, کچھ لوگ سڑکوں پر آئیں گے؟ دیکھیں ایک تو قاضی صاحب تو آ رہے ہیں نا 17 کو, ان کی تیاری ہے. 17 کو میرے خیال سے فجر تک بیٹھیں گے, وہ افطار کے بعد بیٹھیں گے, مال روڈ بند کریں گے اور فجر تک وہ بیٹھیں گے. اور عمران خان غالباً, عمران خان کی جماعت وہاں ابھی جو میری اطلاعات ہیں, عمران خان کی پارٹی ریپرزینٹیشن ہوگی, پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیشن بھی ہوگی, ایم کیو ایم کی ریپرزینٹیشن بھی ہوگی اس دھرنے میں, چودھری شجاعت ایم کیو ایم, اچھا ایم کیو ایم کی ریپرزینٹیشن بھی ہوگی, جو تعلق قادری صاحب کی لندن میں ان کی کچھ بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی ہوگی, چودھری شجاعت صاحب کی ہوگی, شیخ رشید صاحب کی تو ظاہر ہوگی, بلکہ شیخ رشید کی ہوگی, میں قادری صاحب تو کہہ دیا ہے کہ تعلق قادری آئیں گے, میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا, اور یہ سارے لوگ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی تعلق قادری صاحب کی سیاست سے آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کریں, وہ 14 لوگ تو شہید ہوئے تھے نا ماڈل ٹاؤن کے 14, اور باقر نجوی, جسٹس باقر نجوی کی ایک رپورٹ تو ہے, وہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا تھا نا ان 14 لوگوں کو, گولیاں لگی تھیں کسی نے, اور ایف آئی آر کٹ گئی تھی. آرمی چیف سے ملاقات کر کے آرمی چیف نے ایف آئی آر کٹوائی تھی, اور ایف آئی آر کس پہ کٹی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, خواجہ آصف, پرویز رشید اور افسران. اور جو رپورٹ ہے باقر نجوی صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پولیس نہیں بلکہ اس میں پراپر سازش ہے, جو بھی لوگ ملوتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خون کا حساب لوں گا. اور تعلق قادری صاحب مطالبہ کس سے کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں, آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آرمی چیف سے کہ آپ نے ایف آئی آر کٹوائی تھی, اب ہمیں انصاف دلوائیں. اور سیاست وغیرہ کچھ بھی نہیں, ان کا خون کا حساب چاہیے. ایف آئی آر کیا کٹی ہوئی ہے, 302 کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, 302 کی ایف آئی آر ناموں کے ساتھ. یہ جو اسلام آباد میں ڈیتھ ہوئی تھی, ایک تو خیر وہ گڑھے میں گر گیا تھا, چھلانگ ماری تھی, وہ اس کی بھی ایف آئی آر ہے, لیکن یہ جو لاہور والا ایف آئی آر ہے یہ سیریس ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو نواز شریف صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک اطلاع تھی کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں یہ بات ڈسکس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم اس دھرنے کے دوران کچھ بھی نہیں کریں گے, جب دھرنا بہت زیادہ بڑھ جائے گا, شور سڑکوں پہ اگر ہوتا ہے تو ہم ارلی الیکشن کا اعلان کر دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, اس لیے ہمارے پروجیکٹس رک گئے, اس لیے بجلی نہیں بنی, اس لیے یہ سڑکیں نہیں بنی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, اور ہمیں روکا جا رہا ہے اور سازشیں ہو رہی ہیں فلانا, ہم الیکشن کا اعلان کر دیں گے. لیکن نہ دیا. مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان تو نکل ہی رہے ہیں, پیپلز پارٹی دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, کراچی سے مصطفیٰ کمال بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں رک کریں گے عید کے بعد. مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد کو رک کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟
सिंध के और कराची के हकूक पे डाका डाला जा रहा है, रॉ के एजेंट्स को काम करने दिए जा रहे हैं, हम भी इस्लामाबाद को रुख करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कहीं मैं पढ़ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान के अलावा तमाम के तमाम मौलाना फजलुर रहमान गायब हो गए हैं लंदन के बाद से, आपको नजर आएंगे? आखिर तो लंदन गए थे ना मुसालियत कराने, उसके बाद कहीं उम्र में निकल गए, वो भी नजर नहीं आए। उन्होंने कहा मैं बहुत नजर आए, हटो बचो, मैं कहा फंस गया बीच में, काम मुसीबत में फंस गया। कह रही हूँ ना, वो नजर नहीं आए, उनके साथी बहुत नजर। वो आपके शो में तो कुछ ज्यादा ही नजर है, उसमें मैं बात नहीं करना, मैं भी बात नहीं करी। अच्छा, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट जाननी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान गायब हो गए, वो कहाँ गायब हो गए, खुर्शीद शाह आसिफ अली जरदारी से दुबई से मिलकर आए, वो कहाँ गायब हो गए, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ क्यों चुप हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसहाक डार साहब लंदन गए हैं, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात है, क्या पैगाम लेकर गए हैं और क्या पैगाम लेकर आएंगे, मुख्तसर सा ब्रेक जानेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी हाँ, प्रोग्राम एक दफा फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इन तमाम लोगों की जो मैंने बात की, इनसे पहले से मुझे बताएं, ये TORs पे जो कमेटी थी फारिग हो गई है, इसको हम अमलन फारिग समझ लें, कुछ नहीं होगा? पहले तो मुझे ये बताएं, जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ इस पे मारवी शर्मा साहब बैठी थी या हाफिज अहमदुल्ला के बैठे थे? कुछ नहीं याद दिलाएं, कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नहीं, लेकिन नादिया आप यकीन करें, मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, इतना खराब माहौल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी मीडिया पे कभी ऐसा हुआ हो, और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इतना अफसुर्दा और इतना शर्म महसूस कर रहा हूँ उस पूरे उसके बाद। और वो लाइव नहीं जा रहा था, अगर लाइव जा रहा होता दुनिया देख रही होती, जो जुबान उसमें इस्तेमाल हुई, और लेकिन आपने उसको जिस तरह हैंडल किया, मुझे आपके ट्रॉमा का अंदाजा हो रहा था। वेरी अनफॉर्चुनेट इट वाज। बाकी तो लोग उससे जाहिर है कि एक पॉलिटिकल कोई कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आपने जिस तरह उसको हैंडल किया उस सिनेरियो को, इशू कुछ और था, बात कुछ और हो रही थी, और जो बीच में जुबान गई, मेरा ख्याल है अब इस पे क्या बात करें, सवाल इसके कि दुख, यानी आप अगर मर्द हैं तो भी दुख, आप अगर इस्लाम को पसंद करते हैं तो भी दुखी हैं लोग अगर मतलब अगर लिबरल हैं आप तो भी दुखी, मतलब हर आदमी उसको उस प्रोग्राम को देख के दुखी है कि ये हुआ क्या है, और ये जबान किस तरह इस्तेमाल, ये मतलब जो कुछ हुआ बस स्पीचलेस। डॉक्टर साहब, मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि जी कहीं आ नहीं रही है, कहीं बात नहीं कर रही है, चैनल्स ने कॉल्स की, ट्विटर पे मैं तो बिल्कुल खामोश थी, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। आपने बात वाकयात पे क्या बात करें, देखिए ना, एक अजीबो गरीब किस्सा है ना, मतलब इसमें बात मेरे ख्याल से नहीं आपने की तो अच्छी, और स्पीचलेस आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, बाज़ दफा आदमी स्पीचलेस हो जाता है, और मैं वो देखा सारी दुनिया ने, आप जिस तरह सारी दुनिया ने तो कुछ भी नहीं देखा। हम पे जो कह रहे हैं ना लोग कि जी आपने ये चला दिया, आपने वो चला दिया, तो मैं तो उनको बताऊं कि हमने तो कुछ भी नहीं चलाया। अगर वो क्लिप देखें तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, उससे मतलब कई गुना, मैं कहती हूँ कई 100 गुना ज्यादा जो कुछ नोटिस आ गया स्टूडियोज में हुआ है, और जो हमारे कैमरामैन यहाँ पर खड़े हैं, नोटिस आया नहीं आया? हाँ, नोटिस आ गया, पैमरा का नोटिस आ गया है, वो तो खैर अपने तरीके से हम उनसे निमत ही लेंगे पैमरा के नोटिस से, लेकिन बहरहाल आई विटनेस बहुत सारे हैं, कैमरेज हैं, सब कुछ है, आगे बढ़ जाते हैं। आपने उसको जितने मुनासिब अंदाज में आपने उसको चलाया, जितने मुनासिब, देखें पैमरा जो है ना, पैमरा को चाहिए उन लोगों को बैन करें जो लोग टीवी पे गालियां देते हैं आके, मतलब चैनल्स के ऊपर पाबंदियां ना लगाएं, ठीक है ना। मैंने अभी पैमरा के साथ मैं खुद मथापोड़ी कर रहा हूँ काफी उसमें, तो मैं उनको जाके उनकी काउंसिल को समझाता हूँ कि आप उन बंदों को क्यों नहीं बैन करते जो टीवी, आप उनको नोटिस दें, आप चैनल को नोटिस दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कमिंग डेज में पैमरा को भी बहुत सोच समझ के सारी बात करनी होगी, और उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि सॉफ्ट टारगेट्स मिलता है ना। नहीं, सॉफ्ट टारगेट क्या मिलेगा, वो खुद सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट है, वो ऐसी इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ये हमारे ये वैसे एक बात बताऊं, ये पूरे माशरे, पूरी सोसाइटी का डिक्लाइन आप देखें, पूरी सोसाइटी, वो जो प्रोग्राम है ना आपका, वो पूरे माशरे का इन्हताब जाहिर कर रहा है कि माशरा कहाँ, टॉलरेंस कहाँ चली गई, बातें कहाँ चली गई, अच्छे अल्फाज का चुनाव कहाँ चला गया, कोई दलील कहाँ चली गई, किस तरह आपने बात करनी है, मतलब सब खत्म हो गया, और सिर्फ गालियां रह गई, सिर्फ गालियां और फहज गालियां, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, शोर मचाया हुआ, मार, मतलब है कि मैं बस ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल समझ करूंगी इस बात से कि मैं फिर वही बात भी जुमला सवाल से दोहराऊंगी, ये जो TORs के लिए कमेटी बनी थी, इसको हम फारिग ही समझे। अब इसका तो एक मुर्दा है ना TOR कमेटी का, बस उसका ऐलान किसने करना है, वो ऐलान हुकूमत चाहती है कि वो ऐलान करें, हमारे ऊपर मलबा ना गिरे, वो उनकी पूरी कोशिश है कि ये खत्म हो जाए। और क्या उसमें ये भी हुआ है कि जरदारी साहब को भी इसी एहतसाब में लेकर आए, अगर नवाज, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा जरदारी साहब को भी लाएं और कर्जा माफी भी लाएं और ये भी करें वो भी करें, सबके नाम, अदालत कह रही है कि हमें स्पेसिफिक नाम भेजें आप, चूंकि नाम पे एग्री नहीं करेंगे
اور پھر نام پہلے ایگری کریں گے، پھر ایک قانون بننا تھا اور 15 دن تھے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا. اور انٹرونشن اگر عدالت کی نہیں ہوتی تو پھر کس کی ہوگی؟ ایک کانفلکٹ کو اگر آپ خود طے نہیں کر رہے، دیکھیں نا آپ یہاں پہ جھگڑا ہو گیا تھا، پولیٹیکل پارٹی سنیں نا، یہاں اس شو میں جھگڑا ہوا نہیں، کانفلکٹ ختم ہو سکا نا، پھر کیا ہوا؟ پولیس آ گئی تھی سنا، بعد میں گارڈز آ گئے تھے نا. تو اگر کانفلکٹ ریزولوشن یہ نہیں کر پاتے سیاستدان اور بیچ میں عدالت بھی نہیں آ رہی، تو پھر جھگڑے کو کون نپٹائے گا؟ ان کو سوچنا چاہیے، خود سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ پھر صلح. دھرنے کے دوران کیا ہوا تھا؟ آخر میں آرمی چیف تک جانا پڑا. اس دفعہ یہ چلے گئے آرمی چیف. دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے، یہ سیاستدانوں کے لیے اچھا. پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکلی حل کریں اسے. لیکن نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. آپ یہ کہہ رہے نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں نا کہ سازش ہو رہی ہے. آپ جو آپ نے جن جماعتوں کے تمام جماعتوں کے آپ نے نام لیا، ایون آپ نے ایم کیو ایم کا بھی نام لیا، ایون آپ نے مصطفیٰ کمال یعنی پاکستان زمین کا بھی نام لیا، طاہر قادری بھی آ رہے ہیں، عمران خان بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی بھی ہوگی. سنا زرداری صاحب نے خورشید شاہ کو ربائی بلا کے سناب بھی کیا ہے کہ آپ بڑے سافٹ چل رہے ہیں، آپ بلاول والی ٹون لیں یا اس طرح سے. اگر ڈراتے ہیں نا خورشید شاہ کو، ان کی فائلیں دکھا کے فائلیں دکھاتے ہیں نا، سکر کے وہ اسکول بنا ہوا ہے، وہ فلانا، یہ وہ فلانا، ان کا اپنا گھر بنا ہوا ہے. اچھا میں بتاؤں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. یہ جو وزیر خلاف ہوئے ہیں چودھری نثار کے، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت بات چودھری نثار کو کیوں نہیں بنانا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار نے ہماری فائلیں بنائی ہوئی ہیں. چودھری نثار ہماری فائلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 وزیروں کا یہ کہنا ہے. اچھا. اور یہ ہماری خبریں لیک کرتے ہیں، یہ میٹرو لائن اور پاور پلانٹ، یہ ساری خبریں ہماری لیک کرتے ہیں. اور اگر ان کو آپ نے بنا دیا پرائم منسٹر اپنی جگہ، تو سب سے پہلے یہ ہمارا کام تمام کریں گے. یہ ہمارے اوپر فائلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چودھری صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں ان کی وزراء. مجھے لاسٹ لائنر دے دیجیے گا، لاسٹ ون لائنر، کہ اگر یہ تمام کے تمام سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہوتی ہیں تو یہ ملک کہاں ہوگا، یہ حکومت کہاں ہوگی، یا نواز شریف صاحب کا واپس وہ موقع نہیں آنا چاہیے، ان کو بہت برا ہو جائے گا. ملک متحمل ہی نہیں ہے سڑکوں پہ، عوام سڑکوں پہ کیسے حالات تو دیکھیں. اب حالات تو دیکھیں بھائی، بلاسٹ ہو رہے ہیں، کہیں دھماکے، کہیں آپ کے وہ کلبشن یادیو، کہیں وہ 100 قسم کے گروپ ہوئے ہیں، انتہا پسند کل عدم جماعتیں. آپ متحمل ہو سکتے ہیں اس وقت کہ آپ ہزاروں لوگ سڑکوں میں نکلیں بغیر اس کی سیکورٹی کے؟ یہ تو بہت. نواز شریف کب آ رہے ہیں واپس؟ نواز شریف صاحب آپ کو دلچسپی ہے ویسے اس جواب سے؟ ان کے آنے سے کوئی آنے جانے سے کوئی خاص فرق؟ کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ خیریت سے دے انہیں، خیریت سے رکھے ان کو. لیکن یہ کہ وہ آ جائیں نہیں آئے تو مجھے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بغیر بھی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. صاحب کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. عیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، اللہ ان کو صحت عطا اللہ فرمائے. تعالیٰ نواز شریف صاحب کو بھی صحت دے. جی نواز شریف صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے. اب آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، یا وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ایک سیلف اسائلم ہوتا ہے، پولیٹیکل اسائلم، وہ لیتے ہیں. اینی ویز تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سوچا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ بھی بات نہیں ہوئی اور بہت کچھ بات ہو گئی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.